अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। हम मुख्तसर तफसीर रखा करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हम ना इसको ज़रा स्पीड देते हैं और तफसीर मुख्तसर रखेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ज़रूरी मसाइल होंगे तो वो जिक्र कर दिया करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की जो आयत करीमा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरगब अन, वमन और जो कोई भी, यरगबो अन, ये एक लफ्ज है यरगबो अन। ये यरगबो उर्दू में लफ्ज है रगबत के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बस उर्दू यरगबो, रगबत वही जो उर्दू वाला है। और जब इसके साथ, इसकी फैमिली के साथ जब भी अन आता है तो ये रगबत के उलट मानी देता है। समझ गए बात को? यरगबो, रगबत जो उर्दू वाली रगबत है, जब ये इसके साथ अन आता है बाद में, तो आप समझ जाएं कि ये बेरगबती होती है। ये रगबत के उलट होता है। और इसी तरह अगर रगबत दिलानी हो तो रगबत के बाद फी का लफ्ज आता है। हाँ। خلاص وش تقول شو زي كان دقيقة ده بس ده لو بس مش لو بس لو بس خير بس ومن यरगब अन, और जो कोई भी बेरगबती करता है, अन मिल्लत इब्राहीमा, इब्राहीम की मिल्लत से। मिल्लत का मतलब क्या है? दीन, तरीका, सुन्नत। इल्ला, अच्छा मन का मतलब कौन है? हाँ, कन कौन और जो। इल्ला सिवाय उसके, मन जो, सफिहा नफ्सहू अपने आप को बेवकूफ बनाए। सिर्फ वो बंदा ही जो है इब्राहिम की मिल्लत से, उसके तरीक़ेकार से खुद को जुदा रखेगा, अलग रखेगा और उससे मुंह मोड़ेगा। वलक़द, और बेशक यकीनन हमने, इस्तफ़ैना हो, चुना उसको, यानी किन को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, फिद दुनिया, इस दुनिया में। व इन्नहू, और वो यकीनन, फिल आखिरत, आखिरत में, लमिन सालिहीन, नेकोकारों में से हैं। ये किसकी बात हो रही है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से वही शख्स बेरगबती करता है जो अपने आप को बेवकूफ बनाता है। और हमने इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मुंतखब कर लिया था, और आखिरत में भी यकीनन वो नेक लोगों में से होंगे। आपको पता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, यानी इससे आज से क्या मुराद है कि ऐसा कोई शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, ये फितरत के मुताबिक जो है वो लोगों को तालीमात देते हैं अल्लाह ताला की। तो फितरत के कौन खिलाफ जा सकता है? बेवकूफ होगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो कि अल्लाह जल्ल शानुहू के इस बरगजीदा बंदे जो कि अबुल अंबिया हैं, उनकी मुखालिफत करेगा, या उनके सिवा कोई और रास्ता तलाश करेगा और कोई और थ्योरी देगा। आपको पता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनको मौजज़ा क्या दिया गया था? उनको मौजज़ा दिया गया था लॉजिक का, मंतिक का। और वो चीजों को लॉजिक के जरिए से उन लोगों को समझाते थे जो कि सिर्फ अकल के गुलाम थे, अकल से बातों को समझते थे, और अकल हवा से खमसा पे जो है उनका दारोमदार था उन लोगों का। हालांकि उसमें भी उनको अकल मौत नहीं थी। तो उनके खिलाफ कौन जा सकता है? तो वो अल्लाह पाक ने उनको चुन लिया था बहुत बड़े मकसद के लिए। अच्छा जी, अब क्या हुआ? वो बजाते खुद बहुत अच्छे इंसान थे, बजाते खुद। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब, इज़ क़ाल लहू, जब कहा उनको उनके रब ने, अस्लिम, अस्लिम वही बात है, सरे तस्लीम, खम कर दे। वो तो पहले ही खम है। झुक झुक झुका दे गर्दन को, गर्दन झुका दें आप, तस्लीम कर लें बस हमारे सामने। तो आपने क्या फरमाया? क़ाला अस्लम, तो मैं ताबे फरमा हो गया हूँ, मैंने सर को झुका दिया है, लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के सामने। इतना खूबसूरत उनका अंदाज था, ये अल्लाह पाक ने नकल भी किया।
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم میرے احکام ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے رب کے لیے مطیع کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم نے اپنے بچوں کو، اپنے جو بیٹے تھے ان کو بھی یہی وصیت کی۔ وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی۔ آپ نے دیکھا کہ یعقوبو کا ترجمہ ہم کریں گے یعقوب نے بھی، چونکہ یہاں پیش آ رہا ہے، یعنی سب نے یہی وصیت کی۔ پیغمبر اپنے بچوں کو ایسی ہی وصیتیں کرتے تھے کہ اللہ کی مانتے رہنا، اللہ کے سامنے سر کو جھکائے رکھنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو نہ استعمال کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ عقل کو جو ہے وہ کل سمجھتے تھے، عقل کی مانتے تھے، حواس خمسہ کی مانتے تھے، اور لوجک کو، منطق کو، زبان میں جو مکاریاں ہوتی ہے نا، اس سے لوگوں کو مرغوب کرنے والے لوگ تھے اور مرعوب کرنے والے لوگ تھے۔ تو آ، آ، پیغمبروں نے اپنے بچوں کو یہی کہا کہ بھئی اپنی عقل کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنی سمجھداریوں کو، اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھنا بس۔ یہی ابراہیم نے کہا اور یہی یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ نے اصطفیٰ، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ کیا چنا ہے؟ لکم، تمہارے لیے، الدینہ، دین کو، دین کو چن لیا ہے۔ دین کو، دین کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور پھر پیغمبر جو لوگوں کو بتاتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر اللہ کا قانون دنیا پہ نافذ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طریقہ کار سے خود کو جدا رکھے گا، اس سے منہ موڑے گا۔ یہ آج بھی یہ حال ہے، آج بھی آپ کے ہاں جو اسکالرز آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں ان کو، وہ عقل کے دیوانے زیادہ ہیں۔ عقل سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عقل، حالانکہ اہل سنت، یہ جو ہمارا نام ہے نا مسلمانوں کا، ہم سارے سنی، جو مسلمان جو ہے وہ سنی ہے نا، اہل سنت جسے کہتے ہیں، وہ اصل میں اہل عقل والوں کے خلاف لوگ ہیں، الٹ لوگ ہیں۔ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں اپنی حدیث اور سنت میں بیان کر دی ہے۔ ہمارا ایمان ان باتوں پہ ہے، اگرچہ ہمارے عقل میں وہ بات نہیں نہ آئے، ہمیں دکھائی نہ دے آنکھوں سے، ہمیں سنائی نہ دے کانوں سے، کسی نے سنا نہ ہو ہماری آبا و اجداد میں، ہماری نسلوں میں، لیکن پھر بھی ہم نبی کی مانیں گے۔ ہاں جی، چاہے نبی جو کہے گا وہی ٹھیک ہوگا۔ اور وہ ایسے قاعدے بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے رولز جو ہیں ان کے رولز کے مطابق کرنے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ رسول کے قاعدے مختلف ہو جاتے ہیں پھر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ شہید کے بارے میں دیکھیں نا، شہید کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے زبان سے نہیں کہنا، سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ مر گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے رزق سے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری عقل تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا سورہ ال عمران میں کہ اللہ پاک نے، آپ لوگوں نے سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں آپ بات کو کہ اب یہ ایک چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے سحری کے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو سحری کر کے جو مسلمان جو روزہ رکھتا ہوتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ہمیں تو بدبو دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، اور وہ ہمیں ہم عقل ہماری جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی کریہ قسم کی جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ بو آ رہی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے، وہ بھی یاد رکھے، ہو سکتا ہے پھر اور مثالیں میرے ذہن میں آ جائیں، چیزیں ہمیں اور بھی علم میں آئیں۔ ایک اور بھی ہے کہ اللہ پاک نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھو۔ اب جب ذکر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہمارا تو حلق بالکل خشک ہو جاتا ہے، زبان تو ہماری جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اور اللہ کے ذکر سے تر رکھو ہمیشہ۔ تو وہاں اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں اپنے اس دنیا کے رولز کو جو ہے
ہماری عقل نہیں مانتی ہے جیسی چیزوں کو، لیکن ہم نے خود کو تابع کیا ہوا ہے رسول اللہ کے فرمان کے۔ اس طرح قوانین کا بھی ایسا ہی ہے، جو ہمارا نظام پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے ہمارا، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اب جو ترمیمیں ہو رہی ہیں، ابھی تو ہمیں اتنی وہ بڑے لیول کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے ان چیزوں میں، کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا بس وہ ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے چل رہا ہے۔ تو ہمیں جو قانون اللہ رسول نے دیا ہے وہی قانون پوری دنیا پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو بندہ، مغرب میں ہو، کہیں بھی ہو، قانون اللہ رسول کا ہی نافذ ہونا چاہیے۔ تو پیغمبروں نے اپنے بچوں کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو چن لیا ہے، بس فلا تموتن، تو تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو اللہ کے سامنے۔ اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے، بس جو وہ حکم دیں اس کو مانو، عقل میں آئے نہ آئے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے، پیغمبروں کی، کہ بچوں کو سمجھانا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے، اور یہ بچے خود ڈیسائیڈ کریں گے جی، بچے خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، دائیں مڑے یا بائیں مڑے، چاہے آگے سیدھے چلے۔ یہ نہیں میں نے یہ اختیار، ہم نے نہیں، میرے اور میری بیگم نے مشورہ کیا ہے کہ ہم لوگ بچوں میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، ان کے معاملات میں، ان کو خود کرنے دے جی، ان کو خود سے فیصلہ کرنے دے، ان میں ذرا، اس میں جو ہے نا ان بچوں میں جو ہے وہ ذرا پختگی آئے، اور ان میں جو ہے ان کا جو جو کیا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے اندر جو ہے وہ کانفیڈینس. اعتماد، کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو ان کے اندر پیدا ہو۔ اور یعنی ایسی باتیں کر کے، یہ پہلا پارا ہے، پہلا پارا، پہلا پارا بھی کسی مسلمان نے نہیں پڑھا، غور سے نہیں کیا ان چیزوں پہ کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ یہاں پیغمبروں کی مثال دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی ایسے کیا۔ یعنی وہ جو بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے ہیں، ہزاروں پیغمبر آتے ہیں، ان دونوں نے جو کہ ان کے یعنی آبا و اجداد میں سب سے بڑے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم لوگوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ نے ہمارے لیے دین کو چنا ہے، دین کو، تو تم نے اپنے آپ کو مسلمان یہاں سے دنیا سے لے کے جانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا نا، کل بھی ایک شعر سنا ہے آپ کو علامہ اقبال کا، اور وہ شعر ابھی بالکل جو ہے نا، وہ آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ اس کو نا ذرا اپنے ذرا سوچئے گا ذرا، یہ کیا علامہ اقبال نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اور آج اگر آپ آس پاس دیکھیں گے نا، آس پاس کا مطلب ہے اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں ہم، کہ اللہ رسول کے سامنے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ پہلی سیڑھی ہے، تو ذرا دیکھیں پھر اپنے ہمارے مسلمانی کا حالت دیکھ لیں ذرا، اس کی کیا حالت ہے اس کی ذرا۔ تو بہرحال یہ تھا، ضروری ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے عقل، ضروری ہے عقل، ایسا نہیں ہے کہ عقل کو اسلام نے عقل کی منافی ہی چلنا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں نا عقل کی رعایت ہے، آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس کو بھی جو ہے دین کے مصادر میں رکھا گیا ہے، چیزوں کو عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دین جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور یہ وہی پر بیس کرتا ہے، وہی پر، جو وہی میں آ گیا بس اس کو سمجھو کہ وہی ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، بس یہ ایک بہت اہم بات تھی بس اس میں سے۔ اور یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بچوں کو نصیحت کرنا ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے یہ بات۔ بچوں کو اللہ کے ایسے نہیں چھوڑنا کہ آج بس اللہ کے سہارے چھوڑ دیا، بھائی کوئی بھی اس کو لے جائے گا، کوئی بھی آ جائے گا لے جائے گا اس کو، ایسا نہیں کرنا کبھی بھی۔ خود سمجھاؤ بچوں کو، اچھے برے کی تمیز سکھاؤ، اور سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے دین سکھانا بچوں کو، کہ دین، بچوں کو دین سکھاؤ خود سے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دو بھائی زمانہ سکھائے گا، زمانہ نہیں سکھائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ان کے بچے کون تھے؟ پیغمبر تھے، ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے کتنے سمجھدار ہو سکتے ہیں؟ یہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا، اس کو ایک پھول لگا ہوتا ہے، وہی کا پھول لگا ہوتا ہے، انما انا بشر مثلکم الا یوحى الیہ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی آتی ہے تو آپ کو پھول لگ جاتا ہے۔ ان پیغمبروں کو عقل سے ایک اوپر کی جو لطائف ہوتے ہیں نا، آپ کے وجدان کے، اور وہ جو سارے لطائف ہیں، اس کے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ جو سب سے
जो कि सबसे जो है वो प्योर बात होती है, हकीकत पर मबनी, 100% हकीकत पर मबनी बात होती है, और असल में रियलिटी होती है, पक्की जो है ना वो क्या होती है? हकीकत वही होती है जो उस कायनात का बनाने वाला है। तो वो जो वही से बात करता है ना, उसकी बात ही सच्ची होती है। तो ये पैगंबर होते हैं, हालाँकि इनके 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 दरबार में तो फरिश्ते भी आते हैं, आसमानों की खबरें लेके आते हैं। हाँ, अल्लाह का सलाम आता है इनको, लेकिन फिर भी इनको नसीहत की ज़रूरत है। देखो पैगंबर अपने बच्चों को बता रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को इतना अक्लमंद नहीं समझना कि आप कहें कि ये नहीं, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। नहीं, वो आपको मैं आपको बताऊँ, आपके बच्चे आपकी नसीहत के मोहताज होते हैं, और मैं ये भी बताऊँ आपको कि आपके जो वालिदैन होते हैं, वो भी आपके नसीहतों के और आपके मशवरों के मोहताज होते हैं। उनकी एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो भी हौसला अफ़ज़ाई चाहते होते हैं। तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है दोनों में, कि वालिदैन जब बच्चों को समझाएँ तो और तरीका होता है, बच्चे जब वालिदैन को कोई बात समझाएँ तो तरीका और होता है। ये बात बड़े बड़े अहम बात है। बहुत आज मुझे अभी अभी घंटा 2 घंटा पहले मैं एक दुआ में बैठा हुआ था, तो एक बंदे ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे हम रोटी का करते हो, नान हम हमारे नान के जो है वो दुकानें हैं, हमारे तंदूर है। तो कहते हैं वो कि कोई शख्स जो है वो 5-6 जो है ना किलो वो घी लेके आ गया, वो बच गया था, तो मैंने बच्चों से कहा कि इसको ना अपने इसमें डाल दो, अपने उसमें शामिल कर दो, यानी इसको अलग से रखो और ये बाकी लगा दो उसके ऊपर। तो कहते हैं बच्चे ने मुझे कहा कि बाबा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम ये जो है ना ये खा लें, फिर ये घी जो है ये हमारे पेटों के अंदर जाए? और फिर हम लोग आपस में जो भाई हैं हम आपस में एक-दूसरे से लड़ते फिरे फिर इसके बाद। तो कहते हैं, मैंने कहा नहीं, नहीं बच्चों, मैं वैसे ही तो मैं ना वैसे ही बता रहा था, मज़ाक कर रहा था। ठीक है, आप करते रहो, उसको अलग कर दो बिल्कुल। तो कहते हैं बाबा ने वो हँस रहा था, बाबा कह रहा था मुझे, देखो यार बच्चों ने क्या कितनी समझदारी की बात की। तो क्या इसके बाद अगर हम हराम खाएँगे तो फिर उसके बाद लड़ेंगे भी आपस में। तो आप चाहते हैं कि हम लोगों में ना इत्तेफ़ाक़ी हो? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये देखें ये हालत है, यानी ये पठानों का बता रहा हूँ मैं, यहाँ का बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा होता है कि हमें हमारे वालिदैन भी गलत हो सकते हैं। तरीक़ेकार थोड़ा गलत होगा, चेंज होगा कि हम लोग उनको फिर चीज़ें बताएँ। अच्छा, मशवरों की ज़रूरत होती है हमारे वालिदैन को, और वो हम ही पे वो तकिया कर रहे होते हैं। तो हमें जो है ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा, हर एक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा जी। इसीलिए हम लोग जो जो उलमाए कराम होते हैं ना, उलमाए कराम लोगों को प्रीच करते होते हैं, तबलीग करते होते हैं, अल्लाह रसूल का हुक्म समझाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी तशरीह भी करते हैं खुद से कि आपको समझाएँ, दीन की समझ-बूझ आपको हासिल हो, अपनी ज़ुबान में समझाते हैं अपने अहले इलाका को। और उसके बाद क्या नसीहत करते हैं, जैसे ही खुतबा शुरू करते हैं तो कहते हैं मैं खुद को नसीहत करता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ। यानी पहले खुद को नसीहत करना है और फिर दूसरों को नसीहत करना है। तो ये है ये कि हम लोगों को हमेशा जो है ना हाजत रहती है मशवरों की, और लोगों के जो है ना वो रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी आयत में देखिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अम कुन्तुम शुहदा, क्या तुम थे उस वक़्त हाज़िर थे, इज़ हदर याकूब अल मौतु, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नज़्ज़ा का वक़्त आया, उनके विसाल का वक़्त करीब आया, क्या तुम लोग थे उस वक़्त? क्या हुआ था? इज़ क़ाला, उस वक़्त जब उन्होंने कहा, लिबनीहि, अपने बच्चों से कहा, मा तअबुदून मिन बअदी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? हाँ, देखा आप लोगों ने? किसकी इबादत करोगे? याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कह रहे हैं, कौन थे उनके बच्चे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं और उनके साथ 11 बेटे और हैं। अच्छा, और भी हो सकते हैं, ख़वातीन भी घर की हो सकती हैं। अल्लाह पाक उन्होंने क्या जवाब दिया? देखो अल्लाह पाक ने इसको नक़ल किया है उनके इस वाक़ये को। फ़रमाया क़ालू, उन्होंने कहा, नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद की, अल्लाह की, ठीक है? अब देखो ना, ये नहीं कहा कि अल्लाह की इबादत करेंगे, कहा आपके माबूद की इबादत करेंगे। काश ये बात आप समझ जाएँ, इस बात की अहमियत को समझें कि ये क्या बात है। और मैं चाहूँगा कि इसको मैं कल दोबारा से डिस्कस करूँ। कल कल हो सकता है कि ये बात दरमियान इस पूरे तर्जुमे में आधे घंटे में शायद ये बात खो जाए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये बात जो है ना गुम हो जाए। ये बात बहुत अहम है, इस वक़्त बहुत अहम है, इस वक़्त। और शायद हर दौर में ये अहम रही होगी, लेकिन मैं समझता हूँ जब भी मैं इस आयत को देखता हूँ तो बहुत इसकी अहमियत जो है ना मेरी निगाह में होती है। तो मैं इसको दोबारा भी डिस्कस करूँगा।
देखें अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, हम लोग तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, ठीक है। व इलाह आबाइका, और हम अ, उनकी उसकी इबादत करेंगे, उस माबूद की इबादत करेंगे जो तुम्हारे आबाओ अजदाद के माबूद हैं। कौन कौन? इब्राहिम है, इस्माइल है, इसहाक है। तीन नाम लिए इन्होंने, ठीक है। अच्छा, हम उनके रब की इबादत करेंगे, ठीक हो गया। इलाहन वाहिदन, वो सबका एक ही माबूद है, वो जो एक माबूद है उसकी इबादत करेंगे। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के सामने सर तस्लीम खम रखेंगे, फरमाबरदार रहेंगे और मुती रहेंगे। अब जरा समझो बात को कि ये क्या हो रहा है। यहाँ देखो, इन्होंने क्या किया, इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम उनसे पूछ रहे हैं किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे। अब ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह को, एक अल्लाह होता है जो साइंसदान का अल्लाह है, वो साइंस की रूह से किसी ऐसी जात को मानना शुरू कर देता है जो इस सारी कायनात को पैदा करने वाला, चलाने वाला है। वो नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन वो कहता है कि कोई पावर है, कोई है जो इसको चला रहा है, ये खुद से नहीं चल रहा। आप समझ रहे हैं, दरमियान में रसूल का वास्ता नहीं है, तब तक जो बंदा जो है वो काफिर ही रहता है। वो अल्लाह को मान भी रहा है, हर चीज मान रहा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, कभी भी नहीं, जब तक वो रसूल के कहे से ना माने। तो यहाँ पे देखो आप, एक तो ये अहम बात ये थी कि बच्चों ने कहा कि हम तेरी माबूद की जो है ना इबादत करेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि मैं हम अल्लाह की इबादत करेंगे, भाई हम तेरे माबूद की बात करेंगे, जिसका तूने, हमने तेरे हाथ पे बैत की है, हम तुम्हारे सुहाबी हैं, हम तुम्हारी मानते हैं, हमने तुम्हारे कहे से अल्लाह को माना और जाना। तो अब तेरी, ये बहुत अहम बात है कि दरमियान में रसूल का वास्ता ये ना हो तो बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखिएगा, जब तक रसूल का दरमियान में वसीला ना हो, कभी भी आप मुसलमान नहीं हो सकते। ये अहम बात है। अच्छा, दूसरी क्या है कि उन्होंने कहा कि हमारे जो आबा हैं, इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक, हम उनके भी जो है वो उनके रब की इबादत करेंगे। और फिर क्या फरमाया, इलाहन वाहिदन, सबका इलाह एक ही है और हम उसी एक की इबादत करेंगे और उसी की बात मानेंगे। अच्छा, अब दूसरी क्या बात की उन्होंने कि हमारे आबा अजदाद। अब देखो कुरान मजीद में सूरह बकरा में ही अल्लाह पाक ने मुशरिकीन के इस अमल को बुरा कहा कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ अल्लाह पे, रसूल पे, का उस पे, फरिश्तों पे, किताबों पे, तो आखिरत पे, तो वो कहते हैं कि हम जो है ना, तुम क्या कर रहे हो मोहम्मद, हमें अपने आबा अजदाद के दीन से दूर कर रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो आबा अजदाद है वो अकल मौत रखते थे, कोई थोड़ी बहुत अकल थी उनमें, वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो तुम भी उन्हीं के पीछे चल रहे हो। तो तुम्हारे माँ आबा अजदाद जो थे वो ऐसे थे, जो हाल थे, जाहिल थे। अब ये बातें हो रही हैं मुशरिकीन से, मुशरिकीन से बातें हो रही हैं। यहाँ बात हो रही है मुसलमानों से। मुसलमानों से जब बात होगी तो उनको यही कहा जाएगा कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के दीन को मजबूती से थामे रखो। आज मुसलमान, उसको अकल नहीं है, वो कहता है हम माँ बाप के दीन को नहीं रखेंगे, माँ बाप हमारे ना समझते, वो नहीं समझते थे, और हमारे माँ बाप जो थे वो ऐसे ऐसे काम करते थे। हाँ, वो जरा सादगी थी उस जमाने में, उनको समझ नहीं थी हाँ दीन की। अब हमें बड़ी समझ आ रही है, हमें हमें चीजों की समझ आ गई है। तो हमारे माँ बाप नहीं समझते थे, लेकिन हाँ वो ऐसे ना हिंदुओं के साथ रहते थे ना, तो ऐसा हो गया था। वो यूनानियों के पास रहते थे ना, इस वजह से ऐसे हुआ था। वो अफगानियों के साथ रहते थे ना, तो ऐसे हो गया। वो तुर्कियों के साथ रहते थे ना, तो वो उनके दिमाग चल गए थे और वो काफिर थे। यानी अपने ही माँ बाप को जाहिल साबित करने पे तुले हुए हैं वो लोग, ठीक है। और क्या करते हैं कि वो जो आयात मुशरिकीन के हक में नाजिल हुई थी, उनकी मजम्मत में नाजिल हुई थी, इन लोगों ने उसको समझ लिया कि हमारे माँ बाप की बात हो रही है। तुम्हारे माँ बाप की बात यहाँ हो रही है कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो मुसलमान गुजरे हैं, तुम्हें उन्हीं के तरीक पे चलना है। जैसे उन्होंने कहा, वो हमसे ज्यादा समझदार थे, हमसे ज्यादा जो है वो अल्लाह के करीब थे, और वो हमसे ज्यादा कम जो है ना, हमसे ज्यादा नेक थे, हम ज्यादा गुनाहगार हैं। तो हमें अपने आबा अजदाद के तरीक को नहीं छोड़ना। वो मुसलमान थे सारे के सारे। यहाँ भी उन्होंने पूरी लिस्ट बता दी है। ये दूसरी बात थी इस आयत में जो समझ आ रही है हमें, ठीक है। एक ये बात, दूसरी बात। अब तीसरी बात समझें, तीसरी बात क्या है कि यहाँ देखें तो उन्होंने कहा भाई तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा तौहीद को हम मानेंगे, लेकिन क्या करेंगे, तौहीद के साथ नाम जिक्र कर दिए। याकूब का तो नाम नहीं ले सकते ना, वालिद का नाम है ना, तो नाम तो नहीं लिया यहाँ याकूब का,
لیکن اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ ابراہیم کا نام لے دیا، اسماعیل کا نام دے دیا اور اسحاق کا نام دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نام ہوتے ہیں نا، نام جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سند ہوتی ہے، سند، یہ جو سند ہوتی ہے جو کہ شخصیات ہوتی ہے، یہ ہمارا دین ہے، دین۔ اس بات کو اتنا اہم اہم مسئلہ ہے یہ نا، کہ اسی بات پہ جو ہے نا آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی انتہائی بات ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے اسلاف سے توڑا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت کا یہ سب سے بڑا فتنہ اگر آپ کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے اسلاف سے ہمارا تعلق توڑے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ناموں کو نکال رہے ہیں درمیان سے، سند کو درمیان سے نکال رہے ہیں۔ اب جتنے بھی آپ کو اسکالرز ٹی وی دکھائی دیں گے نا، جن کو پروموشن جن کو ملتی ہے اور متنازع شخصیات ہیں، ان لوگوں کی کوئی سند ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی سند ہوگی، نہ حدیث کی کوئی سند ہوگی، نہ ہی کسی جامعہ سے فاضل ہوں گے۔ باتیں بہت اچھی اچھی کریں گے، ریسرچ کی باتیں کریں گے، بہت اہم اہم باتیں کریں گے، لیکن ان کے پاس سند نہیں ہوتی کوئی بھی۔ وہ سند کے منکر ہوتے ہیں، شخصیات کے منکر ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا توحید کی بات ہو رہی ہے، پیغمبروں کے گھر کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کے گھر کی بات، جو سب سے پیور لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے تعریف کے زمرے میں، تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا ہم لوگ تو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ سمجھ میں رکھیے گا کہ میرے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، ان کے یہ بخاری شریف کیوں اتنی صحیح کتاب ہے؟ حالانکہ وہ 150 سال 200 سال کے بعد آئی ہے، اس لیے کہ اس میں جو سند استعمال کی ہے انہوں نے کسی حدیث کے شروع میں، کہ میں نے اپنے استاد سے میں نے اس کو روایت کیا، میرے استاد نے اپنے استاد سے روایت کیا، انہوں نے اس سے اتنے 15 16 جو ہے وہ بندے ذکر کرنے کے بعد آپ کو دے دیں گے، تو آپ کو جو ہے یعنی اب یہاں سے اگر ہم شروع کریں گے، ان کے تو دو دو بھی ہیں، تین تین بھی ہیں، چار چار بھی ہیں، وہ اپنے مشائخ کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، تو بعد میں وزن پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ بخاری شریف صحیح کتاب ہے نا، صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد۔ کہیں گے کیوں؟ کیوں ایسا ہے؟ کہیں گے بھائی اس میں ساری صحیح حدیث ہیں۔ نہیں بھائی، ان کی جو شخصیات انہوں نے ذکر کی ہے نا، وہ صحیح ترین تھے۔ یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی اہم بات ہے نا کہ اس کو میں کہاں لکھوں، اس کو سونے کے جو ہے نا سیاہی سے لکھنا چاہیے۔ سیاہی تو نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کو سمجھ آئیے، اس کو سمجھ آئیے بات، اس سے پوچھوں میں؟ آمنہ بتاؤ، آمنہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آخری بات۔ نہیں سر، میں ابھی آپ سے یہ ہاں پوچھنے کہنے لگی تھی کہ اس کو ہاں، تھوڑا اور ایکسپلین یہ کریں۔ میں مہپارا سے پوچھتا ہوں۔ مہپارا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مہپارا، یہ کیا بات میں نے کی آخری، جو کہ ابھی ہمیں جو ہے نا گولڈن سے سیاہی سے لکھنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ مہپارا کو تو آواز ہی نہیں جاتی۔ اس کو سمجھ آئے گی؟ ہیرا کو آئی سمجھ؟ آخری بات کی سمجھ آئی؟ السلام علیکم سر، نہیں اس کو ذرا دوبارہ، ہاں ایکسپلین آپ کر سمجھے، دیں، آپ دوبارہ، آپ میں چاہتا ہوں آپ سمجھ توجہ نہیں ذرا دیں۔ آخری والی بات۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھے تو آپ سمجھے، دوبارہ سمجھے بات کو، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا کنیکشن کی وجہ سے۔ جی، اچھا کوئی آہستہ مسئلہ آہستہ ہے، سر کوئی مسئلہ سمجھ۔ نہیں مل پا رہا۔ اچھا دیکھو، میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف جو ہے وہ سب سے صحیح کتاب ہے۔ کیوں صحیح کتاب ہے؟ وہ اس میں صحیح کی حدیثیں ہیں، حدیثیں تو ساری صحیح ہیں جو رسول اللہ نے فرما دیا ہے، تو پھر کیسے اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے؟ شخصیات میں باتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو بخاری شریف اتنی موٹی سی کتاب آپ کو دکھائی دیتی ہے، آدھے سے زیادہ کتاب جو ہے نا، آدھی سے زیادہ کتاب وہ صرف شخصیات کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ صرف شخصیات ہوتی ہیں۔ اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ شخصیات کو درمیان سے نکالا جا رہا ہے، یعنی شخصیات کو بت ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے شخصیات کو بت سے تعبیر کرنا ہے کہ بھئی یہ سارے بت تھے۔ نہیں 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 نہیں، ان کا نام نہیں لینا، شخصیات کا نام نہیں لینا۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے پارے میں بتا دیا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا پارا ہے نا، یہ انتہائی اہم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ہر نئے جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا، میں تو یعنی خود کو ایسے سمجھو، مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنے کی نہ پوری طرح سے نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں جو بندہ عیسائی سے مسلمان ہوگا نا، یہودی سے مسلمان ہوگا، یا کسی ویسے ہی کسی دین سے جو ہے نا آ کے مسلمان ہوگا نا، وہ سمجھے گا یار میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں کون سا کسی مسلمان کا فیملی سے ہوں تو میں قرآن کو سمجھوں گا۔ وہ پہلا پارا نکالے گا اور سمجھنا شروع کرے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ہم لوگوں نے اپنے آنکھیں کان بند کیے ہیں، دلوں کے تالے لگا دیے ہیں ہم نے۔ بات کو سمجھو یہاں پہ
کہ آپ کا دین جو ہے وہ شخصیات سے بنا ہوا ہے. جب شخصیات کو درمیان سے نکال دو گے نا، جس کو ہم سند کہتے ہیں، سند درمیان سے نکال دو گے تو تمہارا سارا کا سارا دین جو ہے وہ گر جائے گا. یہ سمجھے بات کو کہ یہ ہمارے دین کے ستون ہے. ہماری جو بھی ہمارے پاس دین میں ہے وہ شخصیات سے ملا ہوا ہے. اور یہاں اس آیت کا سبق جو ہے وہ یہ والا سبق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبروں کے بچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین جو ہے اسی پہ رہیں گے، ہم انہی کے رب کی عبادت کریں گے. اور وہ کون ہے؟ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور آگے بھی ہیں، آگے بھی ذکر کریں گے. ابھی نام دیکھیں ذرا، پورے نام بتائیں گے آپ کو. اچھا، تو آگے ہے، آگے ذکر آئے گا. میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ جی آگے بھی علامہ صاحب سوری معذرت چاہتا ہوں. یہ شخصیات سے مراد آپ جو انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں یا جو اس کو لکھنے والے تصنیف کرنے والے ان کی آپ بات کریں؟ شخصیات سے کیا مراد ہے یہ؟ ہاں، شخصیات سے سارے شخصیات مراد ہیں. یعنی پیغمبر ہے نا، پیغمبروں کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے. پیغمبروں پہ ایمان رکھنا ایک بات، یہ شخصیات ہے ساری کی ساری. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ بھی شخصیت ہے، ایک شخصیت ہے. ٹھیک ہے. پھر جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی شخصیات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اہل بیت جو ہیں وہ بھی شخصیات ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم لوگوں نے جس دین کو اپنانا ہے وہ سب شخصیات سے ملا ہوا ہے. یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، ہمیں وہ راستہ دکھا. آپ سمجھے بات کو کہ ہمیں شخصیات کا راستہ درکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے. وہ نہیں جو ہماری عقل ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے، ہمارا دل ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے. ہمیں شخصیات کا دین. پھر اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ وہ کون ہے جن پہ میں انعام کیا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت کر دی، خود ہی قرآن میں ہی موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ پیغمبر ہیں، صدیق ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں. یہ ہے لوگ ہیں جو کہ جن پہ میرا انعام ہوا ہے، میری نعمت ہوئی ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو میں بخاری شریف کا بتا رہا ہوں یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے. امام بخاری جو ہیں وہ 150 سال، 200 سال، 250 سال کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہیں کہ اپنے استاد سے ایک بات سنتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا. ان کے شیخ نے اپنے استاد سے سنی ہوتی ہے وہ بات، اور ان نے اور اپنے شیخ سے سنی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو شخصیات ہیں نا وہ صحیح ترین مستند ترین لوگ ہوتے ہیں، شخصیات ہیں. اسی وجہ سے وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ صحیح کہلاتی ہے. جو آپ کو ضعیف حدیث لگتی ہے نا کہ جو ضعیف حدیث ہے، یہ وہ بھی شخصیات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی شخصیات ہی ہمارا دین ہے، جو کہ اس آیت سے بھی آپ کو جو ہے وہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں سے بھی وہ ثابت ہے کہ شخصیات کتنی اہم ہوتی ہے دین میں. وہ یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی آیا ہے نا، ابھی ہمارے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارا جو قرآن مجید ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، تو وہ قرآن مجید کے ناظرے کی سند ملتی ہے آپ کو، اور سند کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میرے شیخ بابولہ ہیں جو کہ مصر میں ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ سے وہ پھر اپنے بیان کر پورا لکھا ہوتا ہے. اور پھر وہ سارے جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند جاتی ہے، قرآن مجید کی سند جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھا ہوتا ہے جبرائیل امین، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ الرحمن لکھا ہوتا ہے. یہ پوری سند ہوتی ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی. میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں. اچھا، حدیث شریف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. حدیث میں جو ہم نے لی ہے حدیث پاک، اساتذہ سے پڑھی ہے ہم نے حدیث شریف، وہ پورے سند کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ دی جاتی ہے باقاعدہ سے. میں آپ کو وہ بھی بھیج دیتا ہوں، اپنی سند آپ کو بھیجتا ہوں، دیکھیں ذرا کیسی وہ ملتی ہے. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ سند ہمارا کیا ہے؟ سند ہمارا دین ہے. اب جو آپ کو لوگ مل رہے ہیں، اب یہ تو ایک طرف تھا نا، دوسری طرف دیکھو اس وقت جو آپ کو لوگ مل رہے ہیں نا مارکیٹ میں، وہ سارے کے سارے بغیر سند کے پھر رہے ہیں. بات سمجھے بات کو کہ وہ آپ کو سارے سند کے بغیر ملیں گے آپ کو وہ لوگ، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم سند کے بغیر ہیں، لیکن لوگ بے وقوف ہیں، اندھے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شخصیات کو نہیں ماننا. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میرا نام ان کو بتاؤ، میری طرف لے کے آؤ، میں بتاتا ہوں ان کو کہ کہاں لکھا ہے، کہاں ہے، کہاں ہے. میری مانو، میری مانو. یعنی وہ تمام شخصیات کو درمیان سے ہٹا کے نا خود کو کہہ رہے میری مانو، میری مانو، میری مانو. یہ اتنی ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، یہ نہیں، یہ فلاں نے کہا ہے، اور وہ فلاں جو ہے وہ بالکل مسترد ترین شخصیت ہے. تو وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ بات ہمیشہ سچی کرتا ہے. اور بے وقوف ہیں
اور یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے شاید جو ہو رہا ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ کس کو میں نے ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. تو یہ شاید ہم اس قابل ہیں ہمارا معاشرہ کہ ان کو ایسے ہی عالم ملے جو کہ ایسے ہوں ٹونڈے اور ایسے جو ہے نا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ہونے چاہیے. لیکن آپ اس آیت کے بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شخصیات کو جو ہے نا آپ کا دین قرار دیا گیا ہے، اس کو سمجھو. اچھا ایک اور بھی بات یہاں سے، ایک اور چوتھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تیرے کیا ہے، ہم عبادت کریں گے معبود کی تیرے، جو تو تیرے ہیں، تیرا معبود ہے اس کی عبادت کریں گے، اور جو معبود ہے تیرے آبا و اجداد کا. کون؟ ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق کا. حالانکہ یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے نا یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. لیکن اسماعیل کا یہاں ذکر کیوں آیا ہے؟ یہاں سے وہ عقیدہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا جو کہ ادب و احترام کا ہے، جس میں گستاخی کا شائبہ نہیں ہے، اور جو کہ عربی قواعد کے بالکل برابر ہے، اور وہ قرآن سے ثابت ہے نہ کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھو کہا کہ تمہارے آبا و اجداد کی. آبا کس کو کہا؟ اسماعیل کو بھی آبا میں شمار کیا، حالانکہ اسماعیل ان کا چچا لگتا ہے، بلکہ تایا لگتا ہے، جس کو ہم تایا کہتے ہیں. ہمارے زبان میں بھی جو ابو سے بڑا ہوتا ہے نا اس کو تایا ابو کہتے ہیں، تایا ابو. اور حیدرآباد انڈیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ لوگ اس کو ابا کہتے ہیں، ابا، بڑے ابا کہتے ہیں، بڑے ابا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہمارے، میں نے بتایا تھا پشتونوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسے ہی قاعدہ ہے کہ جو چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، ابو کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کو ابو کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ان کو ابو ہی کہتے ہیں. یعنی باپ جو اب ہوتا ہے، اب وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. آپ کا سسر بھی آپ کا اب ہو سکتا ہے، آپ کا استاد بھی آپ کا اب ہو سکتا ہے. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے والد، یعنی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، بس وہ صرف ایک ہوتا ہے. لیکن آبا زیادہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب ابا کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کہ ابا کون تھے؟ آزر تھے. آزر وہ جو ابا تھے وہ ان کے چچا تھے، وہ چچا تھے، اور وہ بت پرست تھے، بت بنائے کرتے تھے یا جو بھی تھا. ان کو شامل کر دیا بھی. ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے وہ والد وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پاک نسب سے آتا ہے، پاک نسب سے ساجدین میں آتا ہے. ساجدین جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان سے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح ہے. طارح ساری کتابوں نے لکھا ہے، لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ آج کل یہ فتنہ بس وہ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ ابراہیم جو ہے وہ ایک مشرک سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ابراہیم کا جو ابا ہے یا باپ ہے وہ آزر ہو سکتا ہے چونکہ وہ باپ کے بھائی ہیں، لیکن باپ نہیں ہے، وہ والد نہیں ہے. والد ان کے طارح ہیں. طارح یہ عقیدے کا بہت بڑا ایک ہے مسئلہ ہے جس کو ہم نے یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس آیت سے ہم جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عربی قاعدہ، اور وہ ہماری زبانوں میں موجود ہے لیکن بس لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بے ادبی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اہم بات. یہ 4 باتیں جو آپ کو بتائی ہیں اس کو میں دوبارہ سے بھی ایک دفعہ کوشش کروں گا کہ میں 4 لائنوں میں لکھ کے آپ کو بتاؤں کہ اس آیت سے ہم لوگ کیا کیا اخذ کر سکتے ہیں عقیدے کے باب میں. لیکن اہم بات تو یہ بھی ہے نا کہ ہم تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. جو میرا آج کل کا درد ہے نا وہ یہ فتنے درد نہیں ہے، وہ تو میرے ویسے دماغ میں جو ہے نا وہ شارٹ رکھتے ہیں ہمیشہ. لیکن فتنوں سے بڑھ کر اپنے مسلمانوں کی حالت پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور وہ سیم جو میرے سامنے جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ اپنی طبیعت کا بھی اور لوگوں کے میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے خود کو سپرد ہی نہیں کیا ابھی تک. ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے. جب ہمیں غصہ آتا ہے نا، جب ہمارے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہوتا ہے نا دنیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں بھائی یہ تو میرا نقصان ہے اس میں. تو اس وقت ہم اپنے سر کو سر تسلیم نہیں رکھتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں. ایسے ہم نہیں رکھتے، اٹھا کے رکھتے ہیں اس کو. نہیں بھائی نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، نہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. یعنی وہ بالکل شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہوگا. سب سے پہلے لسٹ میں تو آ جاؤ، پھر اس کے بعد مومن بنائیں گے، پھر محسن بنائیں گے، پھر مخلص بنائیں گے، پھر مخلص بنائیں گے. وہ پھر آگے چلتا جائے گا. نفس کی ترقی ہوتی رہے گی لیکن آ تو جاؤ نا، لسٹ میں تو شامل ہو جاؤ. بس یہ ایک بہت اہم بات ہے. میں آپ سب کو یہ بھی نصیحت کروں گا اور خود کو بھی نصیحت کروں گا کہ کتنا ہی ہمیں نقصان ہو، دنیاوی نقصان ہو، ہم لوگوں نے اپنے سر کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دینا ہے. کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے
ٹھیک ہے, آپ نے کہنا ہے بس اللہ کی مرضی ہے اور اللہ رسول نے جو فرمایا ہے بس اسی پہ میرا فیصلہ کرے. جب بھی جرگہ بیٹھے, جب بھی کوئی پنچایت بیٹھے, جب بھی کوئی کیس چلا جائے عدالت میں آپ کا, آپ نے کہنا ہے جو اللہ رسول کا قاعدہ ہے وہی, اسی کو میں مانتی ہوں یا مانتا ہوں, میں اسی کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکائے رکھتی ہوں. بس ٹھیک ہے, جو فیصلہ کریں گے مجھے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے فیصلہ, چاہے آپ کے ہاتھ سے کتنی ہی مادیت اور مال اور دولت چلی جائے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا, بلکہ برکت آئے گی. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ, یہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں آج کہ جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے, ہمارے باپ دادا تو پیغمبر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم آپس میں تو ہے نا, آپس میں تو بات کر سکتے ہیں نا. استاد بھی کوئی ابا کی جگہ ہوتا ہے نا, باپ کی جگہ ہوتا ہے. تو چلو میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ لوگوں سے سب سے وعدہ لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ مجھ سے وعدہ لیں کہ ہم لوگ زندگی میں تمام فیصلے, وہ جو بھی فیصلہ ہو, کتنا ہی نقصان ہمیں ہو جائے, ہم نے شریعت سے نہیں مڑنا. ہم نے اپنے, چلیں جی, بس بس یہ صرف ایک تھا میرے ذہن میں کہ ہم لوگ بس, ہم نے خود کو شریعت کے مطابق ساری زندگی رکھنا ہے, شریعت کے تابع رہنا ہے. بس ہمارا کہیں کوئی بھی فیصلہ ہو وہ شریعت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ٹھیک ہے نا جی ڈاکٹر صاحب؟ آپ, یہ بات اچھی ہے نا؟ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, دنیا ہے کیا؟ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے اس بارے بے شک صحیح ہے صحیح میں؟ وراثت کے مسائل ہے نا, وراثت کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں. وراثت کے مسائل آ گئے, یہ شادی بیاہ کے مسائل آ گئے, کورٹ کے بہت سارے مسائل آتے ہیں ہمارے ہمارے میں نے زندگی میں دیکھا ہے نا. ابھی ہماری زندگی بس ایسی گزری ہے, کچھ سال ہی ہیں, لیکن یہ مسائل دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے, تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیوں لوگ جو ہے جب بھی ان کو نقصان ہو نا, تھوڑا سا نقصان ان کو نہیں ہوتا, ان کے بچوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے نا, جو کہ بچے ابھی جنے بھی نہیں ہیں, ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے. نہیں نہیں, میرے بچوں کا مسئلہ ہے, میرے بچوں کا مسئلہ, انہیں نہیں, میں بچوں کو نہیں, ان کی میں ان زندگی کیوں خطرے میں ڈالوں, نہیں نہیں نہیں, میں بچوں کے لیے کچھ بنا کے رکھنا ہے, اور بچوں کے مستقبل کے کیا بنے گا, یہ بچے کہاں جائیں گے, یہ وہ. تو صرف وراثت کے مسائل نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ایسے مسائل ہیں جو خاندانی جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں, اس میں بھی لوگ شریعت کو بالکل درمیان میں نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ شریعت درمیان میں آئے, یا کوئی بندہ بھی پنچایت میں, جرگے میں شریعت بتانے والا ہو, اور جو بھی ہوگا اس کو منہ بند رکھیں گے, ٹیپ لگا کے بیٹھو بھائی, تم نے آخر میں دعا کرنی ہے, شروع میں تم نے جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, بس عربی میں کرنی ہے, اردو میں ترجمہ نہیں کرنا آپ نے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو قرآن کی سمجھ آ جائے, اور وہ آیت پڑھنا جو کہ بس خوشی کی ہو اور معاف کرنے کی ہو, بس ایسے گزر جاؤ اور بس اپنا کام کرو, جاؤ انشاءاللہ. بس آپ نے کوئی نصیحت نہیں کرنی, کوئی فیصلہ نہیں کرنا, نہ ہی تم شورا کے ممبر ہوں گے. یعنی ایسا بندہ نہیں رکھتے, شریعت کو درمیان میں لے کے نہیں آتے. تو ہم نے ایسا نہیں بننا. ہمیں چاہے کتنا بھی نقصان ہو, ہم لوگوں نے شریعت کو ہی آخری فیصلہ ماننا ہے انشاءاللہ تعالی. کافی ہے انشاءاللہ تعالی احباب آج کے لیے, اور پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اس کو بھی دوبارہ دہرائیں گے. انشاءاللہ سلامت رہیں جی, بہت شکریہ سب دوست. السلام انشاءاللہ. علیکم.